मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादव बैनहुम बिलमारूफ़। और जब तुम तलाक दो औरतों को फ़बलग़ना अजलहुन्ना, पस वो पहुँच जाएँ अपनी मुकर्रा इद्दत को, यानी इद्दत पूरी कर लें, इद्दत कर रही हों। फ़ला तअज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना, पस ना रोको उनको, अन यनकिहना के वो निकाह करें, अज़वाजहुन्ना अपने खामदों से, यानी कि दोबारा अपने खामदों से अगर निकाह करने लगे तो उनको रोको ना। इज़ा तराज़ऊ, जब वो राज़ी हों, यानी आपस में, बैनहुम आपस में, बिलमारूफ़ दस्तूर के मुताबिक। अगर वो आपस में राज़ी हों तो फिर उनको दोबारा निकाह करने से, आपस में रुजू करने से ना रोका जाए। अब इसके अंदर हदीस आती है जी, हज़रत जो है मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी बहन का निकाह एक शख्स से किया, उसने उसे तलाक दे दी। जब इद्दत गुजर गई तो दोबारा निकाह का पैगाम लेकर आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा निकाह नहीं करूँगा। क्यों करूँ कि तुमसे पहले मैंने अपनी बीवी का, यानी कि इसको तुम्हारी बीवी बनाया और तुम्हें इज्जत बख्शी, और तुमने क्या किया कि उसको तलाक दे दी। अब तुम फिर निकाह का पैगाम लेके आ गए। गुस्सा तो आता है ना कि पहले तुम्हारे साथ इतना, यानी कि तुम्हें दी तो फिर अब तुम दोबारा आ गए। तो हालांकि उनकी बहन जो है वो चाहती थी, वो क्या करती थी, वो चाह रही थी कि वापस चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। इस शख्स में कोई बुराई नहीं थी। वो आप सल्लम को बता रहे हैं ना, ये मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जो है ना, उस शख्स में कोई बुराई नहीं थी और मेरी बहन इसके पास जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इस वक्त ये आयत नाजिल की, ये इसका निशान नज़ूल है इस आयत का। इस वक्त ये नाजिल की, फ़ला तअज़ुलूहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन्ना, तो इन्हें इससे ना रोको कि वो अपने खामदों से निकाह कर लें। तो मैंने कहा, यानी इन सहाबी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अब मैं निकाह कर दूंगा। अलगर्ज़ उन्होंने अपनी बहन का निकाह उस शख्स से कर दिया। ये बुखारी, सही बुखारी की हदीस है अल निकाह के बाब में से। तो अब ये कि ये इसका शान नज़ूल है कि इस तरह से हुआ कि उनके जो है ना, उन्होंने रोक दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा निकाह नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि तुम उनको मत रोको कि वो निकाह करना चाहिए। और इससे ये भी बात जो है वो समझ आती है कि वली के बगैर औरत का निकाह नहीं। अब यहाँ पे भी देखिए, उन्होंने रोक दिया तो वो रुकी, तो इसलिए कहा कि बिला वजह ना रोको। अब अल्लाह ताला ने कुरान बना के भेज दिया कि बिला वजह उनको अगर वो करना चाहती हैं तो कर दो, बिला वजह ना तुम लोग पाबंदी बनाओ, क्योंकि उनके ऊपर, बेचारियों के ऊपर, तुम जब तक वली नहीं होगा, आप सल्लम की हदीस है कि जिसने वली के बगैर निकाह किया वो औरत जानिया है। तो ये जो कोर्ट मैरिज है ये सारी खत्म हो गया। आप सल्लम ने वली कहा है, वली का होना ज़रूरी है, और वली के अंदर मामू है, भाई है, जो है बाप है, और ये जो है ना ताया चचा, ये सारे मामू। तो ये चीज़ें अगर इनमें से कोई भी मौजूद हैं वली के तौर पर तो आप उस बच्ची का निकाह हो गया, लेकिन उनमें से कोई भी मौजूद नहीं तो निकाह नहीं हुआ। आप सल्लम ने सख्ती से कहा कि वो जानिया है जी। आगे कहाँ से है जी, ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये वो नसीहत करता है इसके साथ कि इसको, यानी कि तुम में से, मन काना मिनकुम, जो हो तुम में से ईमान लाता अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। यानी क्या है, ये बात नसीहत है उसके लिए जो ये ईमान लाता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। ज़ालिकुम अज़का, ये ज़्यादा पाक है लकुम तुम्हारे लिए, व अतहर, और ज़्यादा पकीज़ा है। ये दोनों का मतलब पाक ही होता है। तो ये पाक है तुम्हारे लिए, ज़्यादा, अज़का व अतहर ये लग गया, इसका मतलब ज़्यादा के माने में आ जाता है, जिस तरह से अशद्दु ज़्यादा सख्त होता है। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है, वन तुम ला तअलमून, और तुम नहीं जानते। यानी कि अल्लाह बेहतर जानता है कि उनका निकाह कर देना कितना भलाई का काम है। दोबारा से अगर वो चाहते हैं, रजामंद हैं, तो उसकी के अंदर भलाई है। और इसमें यह भी आता है कि अल्लाह ताला ना पहले ही इंसान को ना ऐसे शख्स से ही मिलाते हैं जिस तरह, यानी कि दोनों की नेचर ज़रा मिलती होती है, कहीं ना कहीं दोनों की ना नेचर के अंदर ना यानी कि तजाद होता है। वो जो जिस तरह की कुछ कमियां होती हैं, कुछ चेंजिंग होती हैं, लेकिन अगर कोई मैंने बड़ा देखा है कि कोई थोड़ा सा जिस तरह का हो ना, लड़की जिस तरह की हो, उसके यानी कि उसी तरह का ही, यानी कि उसकी जैसी उसकी खसलतें, उसकी आदतें थोड़ी बहुत जो है ना उसके साथ मिलती कि उसका गुजारा हो सकता है, ऐसे का ही अल्लाह ताला पहले मिलाता है। तो फिर हमें जो है ना, इसलिए अल्लाह कहते हैं कि रास्ता निकल सकता है, अगर आप निकालना चाहो तो रास्ता निकल सकता है। ये हमारी ज़िद्दें होती हैं, हमारी बिला वजह की कह लें कि ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो हो जाता है। या तो फिर या ये तलाक का ना असल में क्यों रखा गया है कि जब अल्लाह की हदों को तोड़ने का वक्त आ गया हो, हदें तोड़ता हो साथी, तो फिर तलाक का हम क्या करते हैं, उन्हें मेरी गल नहीं मनी, उन्हें मैंने खाना नहीं दिता, उन्हें मैंने ये छोटी छोटी बातों को बना के हम तलाक तक चले जाते हैं। हालांकि असल होना तो ये चाहिए था कि तलाक किस तरह से, कि ये इसलिए अल्लाह ने कहा ना सबसे नापसंदीदा कामों में से, यानी कि ये जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा चीज़ है कि तलाक का रास्ता अल्लाह ने इसलिए छोड़ा कि अगर आपका साथी यानी कि बुराई की तरफ जा रहा है, आप यानी कि शराब पीता है, जुआ खेलता है, इस तरह से कोई काम करता है, तो उसको फिर यानी कि एक रास्ता होना चाहिए कि उसको छोड़ने का। और फिर दूसरा ये कि जिस तरह से अगर औरत बुराई की तरफ, बदकारी की तरफ जाती है, तो उसको है ना कि पहले समझाओ, प्यार से समझाओ, नहीं समझती फिर बिस्तर अलग कर दो, फिर भी नहीं समझती तो उसको ऐसी मार मारो जिसका निशान ना पड़े, तो फिर भी अगर नहीं बचती तो फिर उसको फारिग कर दो। तो ये चीज़ कि इसलिए रास्ता रखा था, तो हमने इस रास्ते का गलत फ़ायदा उठाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे बीवी बेचारी थोड़ी बीमार हो जाए तो तलाक दे देते हैं,
ایسے ہی کرتے ہیں نا آج کل، کوئی زیادہ وہ ہو گیا ایسی نئے دے نال نہیں رہنا، یہ نہیں صحیح، بچہ نہیں ہو رہا چھوڑ دو، یہ نہیں ہو رہا وہ کر، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے بنا کے تو ہم طلاق دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتی، اچھی ہوتی ہے، اس کا خیال بھی رکھتی ہوتی ہے، محبت بھی کرتی ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے تو اولاد نہیں ہو رہی. یعنی کہ دیکھیں اولاد بڑی ضروری ہے، لیکن اس بچی کا بھی تو اتنا ہی برابر کا دکھ ہے. آپ اس کو اس لیے تو نہیں لے کے آئے تھے نا، اگر لے کے آئے تو اب اس کے ساتھ ساری اس کے ساتھ وہاں پہ کھڑے رہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی مردانگی ہے جی. تو اسی طرح سے اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی چھوڑ دیتی ہے کہ میں نے بیمار نہ نہیں رہنا، اس کا خدمت کریں. حضرت وہ ہمیں پھر وہ اس کا واقعہ ان کا یاد رکھنا چاہیے، حضرت ایوب علیہ السلام کا. تو وہ کیا تھا، اتنے بیمار ہو گئے تو ساری بیویاں چھوڑ گئی، اتنے امیر تھے، اتنے سارے تھے، ساری بیویاں چھوڑ گئی سوائے ایک کے. ایک بیوی اینڈ تک ساتھ رہی، یعنی کہ ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کو نکال دیا، جنگلوں میں چھوڑ دیا، تو ان کے ساتھ پھر بھی بیوی ساتھ رہی. تو وہ ان کا پھر بڑی بات بھی آ رہا ہے، وہ بہت ساری اولاد فوت ہو گئی، سارا مال ختم ہو گیا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ ان کو دیا بڑا نا، اس وجہ سے یہ شکر کرتے ہیں، جنہوں دیتا ہو شکر کرتے ہیں. تو پھر جو ہے نا اللہ نے سارا آزمایا تو سارا کچھ ختم کر دیا. تو انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ بھی دعا نہیں کی، کہتے جس رب کی اتنی میں نے اتنے سالوں سے نعمتیں لوٹی ہیں، تو ایک کچھ سال اگر وہ تکلیف دے رہا ہے تو میں اس کو دعائیں کرتا پھروں کہ اللہ ختم کر دے. میری غیرت ہی وہ نہیں کرتی گوارا کہ میں اللہ سے اب یہ مانگنے لگ پڑوں. پھر جب ان کے شیطان نے بہکانا شروع کر دیا نا اس کی بیوی کو، تو انہوں نے پھر اپنے لیے دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اب تو شیطان اللہ ہمارے دین پہ حملہ کرنے لگا ہے، اب میں تیرے سے یعنی کہ دعا کرتا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں تاکہ میں یعنی کہ اس کو ختم کر سکوں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں، یہ رضایت سے لکھنا لفظ، رضایت کہتے ہیں نا رضائی بھائی بہن، وہ دودھ کے بہن بھائی ہوتے ہیں. یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال مکمل. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص ارادہ کرے پوری کرنے کا، یہ رضاعیت کی مدت یعنی کہ پوری کرنے کا ارادہ رکھے، اس کو چاہیے کہ 2 سال مکمل پلائے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور اس کے باپ پر ہے، لہو اس کے یعنی کہ باپ پر ہے، اس کا رزقہن اس کا رزق، عورت کا بھی اس کے بچے کا بھی، وکسوتہن اور کپڑے اس کے، بالمعروف دستور کے مطابق. یعنی کہ یہ نہیں کہ عورت پھر یہ آگے آ رہا ہے کہ اس کو یہ جو ہے نا تکلیف لا تکلف نفسا الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو اس کے وسعت کے بڑھ کے. یعنی کہ ایک مرد آپ کو پتہ ہے میرا شوہر اتنا کماتا نہیں تھا، تو میں اگر اب اس کو یعنی کہ کہوں گا تو زیادہ ہی کپڑوں کی فرمائشیں شروع کر دے، زیادہ ہی کئی اتنے پیمپر آ رہے ہیں، ڈائپر آ رہے ہیں، اس کے لے کے آؤ، یہ چیزیں سارا اس کو زیادہ مطالبہ کرنا شروع کر دے، تو اس کی جان سے اس سے بڑھ کر نہ اس پہ ڈالیں. لا تضار والدۃ بولدها، اور نہ تکلیف دے ماں دی جائے ماں اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس کے بچے کا باپ تکلیف دیا جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی کہ اس کی ماں بھی تکلیف نہ دی جائے، بچے کی جو ماں ہے اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے کہ زیادہ ہی اس کے ساتھ یعنی کہ وہ کیا جائے سختی کا معاملہ کہ اس کو دیا ہی کچھ نہ جائے، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ اب بچے کو خود ہی دودھ پلا، خود ہی سارا کچھ کر، اور پھر باپ کو بھی اس کے کو نہ تکلیف دی جائے کہ جو ہے نا زیادہ چیزیں اس کو دے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی ہے مثل اس کے، یعنی کہ جو اس کے وارث ہیں بچے کے، وارث کون، اس کے نانا نانی دادا دادی، ان کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ پھر اس کے مثل اسی طرح کے کرے، اس کے ساتھ دیں، اکیلا مرد پہ نہ چھوڑ دیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اگر ارادہ رکھیں وہ دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی میں اور مشورے سے، یعنی کہ آپس کے تشاور سے، آپس کے مشورے سے اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، بس نہیں گناہ ان پر. اب یہ ہے کہ دودھ 2 سال کی مدت سے اوپر نہیں پلا سکتے، کم پلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا پلایا جائے. اس بچے کی کہتے ہیں 40 سال تک اس کی طاقت رہتی ہے ماں کے دودھ کی، تو یہ چیز کے یعنی کہ ضروری یہی ہے کہ پلایا جائے، لیکن اس سے 2 سال سے اوپر نہیں لے کے جانا. کچھ کہتے ہوتے کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو 2.5 سال پلانا ہے اور لڑکوں کو 2 سال کی، یہ پرایا دان ہوتی ہیں، اس طرح سے کچھ کہتے ہوتے تھے، تو یہ چیز نہیں ہے. 2.5 سال کا کوئی نہیں، 2 سال مکمل کرنے، بس ہمیں قرآن و حدیث سے یہ ملتی ہے چیز. وَإِنْ أَرَدْتُمْ ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اور اگر ارادہ کرو تم ان تسترضعوا کہ چھڑا دو اس کا یعنی کہ دودھ پورا کرو، دودھ اولادکم اپنی اولاد کو، یعنی پلاؤ دودھ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم پس نہیں گناہ تم پر، اذا سلمتم کہ سپرد کر دو تم، ما آتیتم بالمعروف جو دینا کیا تم نے نیکی کے ساتھ. اگر وہ دودھ پلانا چاہ رہی ہیں یعنی کہ دودھ مکمل کرنا چاہ رہی ہیں پلانا، تو پھر تم اس کو چیز کو نہ روکو جو تم نے طے کیا، یعنی کہ اس کا کھانا پینا، اس کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا اس کو دو تم کس کے مطابق، بالمعروف نیکی کے ساتھ دستور کے مطابق. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا،
اور وہ لوگ یتوفونا جو فوت ہو جاتے ہیں منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ چاہیے کہ روکے رکھیں اپنی جانوں کو، 4 اشہر 4 ماہ وعشرہ اور 10 دن، 4 ماہ 10 دن۔ اب یہ اشرہ 10 کو کہتے ہیں، ہم جس طرح کہتے ہیں نا پہلا اشرہ، دوسرا اشرہ، تیسرا اشرہ، وہ 10 دن ہوتے ہیں، 10 دن، اس لیے ان کو اشرہ بولتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم پس نہیں گناہ ان پر، فیما فعلنا کہ وہ جو کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے ساتھ، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی کہ نکاح کے کرنا چاہیں تو پھر ان کو کوئی گناہ نہیں، لیکن پہلے عدت پوری کریں، عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جانتا ہے جو اور خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو، اس کی خبر رکھنے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح اور نہیں گناہ علیکم تم پر، فیما ارزتم بھی من خطبۃ النساء اس چیز میں کہ پیش کرو، ارزتم یعنی کہ ارزتم مطلب تم پیش کرو، بھی عرضی کرنا ہوتا ہے نا، ان کے سامنے پیش کرنا، بھی اس کے ساتھ من خطبۃ نکاحی عورتوں کو نکاح کا پیغام، او اکننتم فی انفسکم یا چھپائے رکھو اس کو اپنی جانوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم ستذکرونہن کہ ان قریب تم ان سے تذکرہ کرو گے، ولکن لا تعیدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا اور نہ لو تم وعدہ ان سے سرا چھپا ہوا، الا سوائے اس کے ان تقولوا قولا معروفا کہ کہو تم بھلی بات، نیکی کی بات یا دستور کی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نہ تم عزم کرو، پختہ وعدہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کا ان سے عقد نہ لو، ان سے وعدہ نہ لو، پختہ کس کا نکاح کرنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ وہ پہنچ جائیں لکھی ہوئی مدت تک، یعنی جتنی ان کے لیے لکھ دی گئی ہے 4 ماہ 10 دن کی مدت، تب تک اگر وہ پہنچ نہ جائیں تو ان کو کیا کریں کہ تب تک اس سے پہلے یعنی کہ ان کو نہ نکاح کا پیغام بھیجیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہاری نفسوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ پر اس سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی ابھی عدت کمپلیٹ نہیں ہوئی تو کسی کو یعنی کہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو جا کر نکاح کا پیغام دے یا نکاح کی یعنی کہ یہ کہے کہ ہن ساڈی ہے، کوئی گل نہیں یہ ختم ہوندی تو ساڈی ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ اور پھر یہ چیز کہ یعنی کہ اگر آپ نے بات کرنی ان کے بڑوں سے بھی نہیں کرنی، آپ نے اگر بات کرنی ہے تو دستور کے مطابق کس طرح کہ یعنی کہ اس طرح کی بات کرنی ہے کہ اس کی عمر تو نہیں تھی بیوہ ہونے کی، کوئی نہیں، چاہنے والے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، اللہ تعالیٰ رستے کھولنے والا ہے، اس طرح کی بات آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ سیدھا ڈائریکٹ کہ میں یعنی کہ اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا یا میں کوئی ماں باپ اس کے لڑکے کی طرف سے آ کے بات کر لیں، یہ چیز نہیں کرنی۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ وہ بچی ابھی فوت ہوا ہے، اس کا شوہر اس کو سوچے، اس کی ساری سوچ اس کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے تب تک جب تک اس کی عدت یعنی کہ مکمل نہیں ہوتی۔ جب اس کو پہلے پیغام آ جائے گا تو وہ کیا سوگ منا سکے گی اس کا اپنے شوہر کا یعنی کہ جانے کا، وہ اس کو پہلے یعنی کہ اس چیز کے اوپر ذہن لگ جائے گا کہ وہ رستہ نہیں دیکھنے شروع ہو جائے گی، نکالنا شروع ہو جائے گی کہ ہاں یعنی کہ چلو اس طرح میرا چلو بعد میں سبب لگ گیا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پیچھے اس کے کیا حکمت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بخشنے والا بردبار ہوں، آپ نے یعنی کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فیما ارزتم بہی یعنی کہ پیش کرنا، اس ان کے سامنے اس چیز کو پیش کرنا، اس سے مراد ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے، یعنی کہ اس طرح تم کر سکتے ہو۔ یہ چیز بیان بھی ایسے بھی میں نے بھی بتایا نا، جیسا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس طرح یعنی کہ ڈکی بات پورا یہ بھی نہیں کہ اس کو وہ دوسرا بندہ اس سے یہی کہتا نا کہ شاید ویسے ہی کہا ہو، ویسے یعنی کہ یہ چیز کہی ہو تو یعنی کہ چھپی ہوئی بات اس طرح سے کرنی، اس طرح نہیں کہنا کہ کھلا کھلا کہہ دینا۔ ہاں جی، آگے ایک اس کے اندر حدیث ہے کہ یہ لیکن یہ حکم اس عورت کے لیے ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، یعنی اس کے لیے نہیں ہے جس کی طلاقیں پوری ہوگی، جس کی 3 طلاقیں پوری ہوگی اس کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتی، کیونکہ اس نے عدت پوری کر لی اپنی، 3 طلاقیں مکمل ہو گئی ہیں تو اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ یہ اس کے لیے حکم نہیں ہے، یہ اس کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ فوت ہونے کے بعد سے عدت شروع ہوتی ہے، تو یہ چیز کہ اس نے نہ کرے۔ اب یہاں پر ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 طلاقیں ہو گئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پہلے نہیں کہا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اطلاع دینا جب عدت ختم ہو جائے. تو عدت ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, اگر حوصلہ دینے کی بات ہوتی تو یہ بھی پہلے کہہ سکتے تھے نا تمہاری میں زید کے ساتھ نکاح کروا دوں گا, کہ حوصلہ ہو جائے اس کو کہ میرا شوہر فوت ہوا ہے تو آگے راستہ ہے. نہیں, وہ عدت اگر ہے تو وہ خالص اس کے شوہر کے لیے ہے جو فوت ہو گیا. اب یہاں پہ اسی بات سے دیکھیں بات نکلتی ہے کہ اب پھر یہ وہ کہاں پہ بات گئی جو لوگ کہتے ہیں کہ بیوی شوہر فوت ہو گیا, ہاتھ بنا لگائے نکاح ٹوٹ گیا. اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر عدت کیسی؟ اس میں عدت کے اندر تو سارا اس نے کپڑے نہیں نئے نئے پہننے, اس نے کوئی سرما نہیں لگانا, اس نے یہ صرف عورت کے لیے, بیوہ کے لیے. باپ بھی اگر کسی کا فوت ہوا ہے تو وہ 3 دن تک سو گیا. کوئی سگے سے سگا رشتہ بھی فوت ہوا ہے تو صرف 3 دن تک سو گیا. اس کے بعد سوگ نہیں منانا. آپ نے سوگ والا ماحول بنا کے نہیں اپنا کام شروع کر دیں, دکان کھولنی ہے دکان کھولیں, کام پہ جانا ہے کام پہ جائیں, پڑھنے جانا پڑھنے جائیں. دل میں دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو پٹ ڈاؤن نہیں کرنا. تو یہ صرف عورت کے لیے ہے. تو پھر اگر وہ پھر اس کے نام پہ کیوں بیٹھی رہتی ہے 4 ماہ 10 دن اگر نکاح ٹوٹ گیا تھا تو؟ حالانکہ یہ آتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو نہلا بھی سکتی ہے, شوہر اپنی بیوی کو غسل آخری دے بھی سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے, اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا, دستور کے مطابق یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس کا وہ یعنی کہ چھپی رہتی, باقیوں سے چھپی ہے تو چھپی رہے. شوہر تو بڑے آسان طریقے سے اس کو دے سکتا ہے غسل, بیوی بھی اپنے شوہر کو آسان طریقے سے غسل دے سکتی ہے. باقیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, باقیوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو یہ چیز کہ جو ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا. تو آج کل ہم نے اتنا مشکل دین کو بنا دیا, نہیں تو ہاتھ بھی نہیں لانا, تو پیچھے ہو جا تیرا نکاح ٹوٹ گیا, ایویں نکاح ٹوٹ گیا. تو یہ چیز کہ پھر تو عدت کی بھی ہم نفی کریں گے نا, پھر عدت کی بھی نفی کریں گے. تو یہاں تک ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.